देख चुके हम जलते हुए लाशें, दरियाओं में बहते हुए खून के धारे, आजादी के परवानों की हर एक कुर्बानी रायगा न होगी। तू जितने भी सितम ढाले, मेरे वतन के लोगों, भारत को ये कह दो, कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। हमने आज अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बशीर फ़ारूकी साहब जो हैं वो हमारे साथ आज होंगे। मैं उन दोस्तों को बता दूं जो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आज नहायत ही अहम मौजू पे और एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। मौजू क्या है? मौजू हमारा जो है वो 5 अगस्त से रिलेटेड है, और 5 अगस्त को हम पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, या दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी हमारे बहन भाई रहते हैं, वो सब के सब जो हैं वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर वो आज मना रहे हैं। तो इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। ये दिन बेसिकली मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जो बर्बरियत है, जो जारहियत है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया के सामने ये कश्मीरियों के साथ होने वाले जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, उनको दुनिया के सामने रखा जाए कि भारत जो अपने आप को सेकुलर कंट्री कहता है, उसका असल चेहरा है वो क्या है। तो आज इस मकबूजा कश्मीर में जो लॉकडाउन है और जिस किस्म की वहाँ पे तकलीफ़ शहरियों को पहुँचाई जा रही हैं, इसके 1095 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन से। और इस तरह की सारी मतलब जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अचानक से जब रुक जाती हैं तो ज़िंदगी कैसी होती है, ये हमने कोविड के दिनों में पूरी दुनिया ने खुद भी प्रैक्टिस किया है। मगर 1095 दिन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक दिफाई तजियाकार जो तमग़ा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं, जनाब कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि यौम इस्तेहसाल मनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, इतना बड़ा जो उन्होंने स्टेप लिया था शुरू से, पाकिस्तान तो जब सिंस इंडिपेंडेंस हम उनका जो आर्टिकल 370 था उसका उसी को नहीं माने थे, तो उन्होंने ये 35A वाला जो 2019 में किया 5 अगस्त को, तो दुनिया के सामने ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी थी। अब पाकिस्तान तो बिल्कुल इसका एक मसला है कश्मीर का, और शुरू से हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया के साथ, तो यहाँ तो लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, लेकिन दुनिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। और सेकेंडली हमारी यंग जनरेशन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उनको कॉन्स्टेंटली हैमर करना उनके माइंड के ऊपर कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और ताकि उनके दिलों में ज़िंदा रहे ये चीज़। और अगर ज़िंदा रहेगी तो उस पर कुछ ना कुछ काम होता रहेगा। बिल्कुल सही। और अल्टीमेटली फिर सोल्यूशन तभी होते हैं कि जब आप कॉन्स्टेंटली उसको चीज़ को आप चलाते रहते हैं, ज़िंदा रखते हैं, उस पर काम चलता रहता है, और एक जज्बा रहता है आपकी यंग जनरेशन के अंदर। जो हमारी एज के या हमसे पहली एज के लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। और सिंस द बिगिनिंग पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश की, उसमें यूएन के अंदर लेके गए, यूएन का भी रिजल्ट सबको पता है, उसको तो हिस्ट्री रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंदर हुआ, फिर शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो हुआ था कि बेसिकली यही तय हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया बैठ के इस बात को तय करेंगे। और जब भी पाकिस्तान इंडिया के साथ बैठ के बात करने की कोशिश करता है तो इंडिया तो उस पर आता नहीं है।
وہ اس طرح کے ہیلے بہانے یا کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کریٹ کرتا ہے جس طرح پلوامہ والا کیا تھا. پلوامہ میں بھی پاکستان نے پھر بھی اس کے باوجود کتنا ریسٹرین شو کیا, اور اس ریسٹرین اس حد تک کیا کہ ان کا جو پائلٹ تھا جب آپ نے بلاسٹ کیا اس کو نیچے جہاز گرایا تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا, امیجیٹلی چھوڑ دیا. تو اس سے بڑا جیسچر پاکستان کی طرف سے ہو نہیں سکتا تھا. اس سے زیادہ کیا کرے, اس سے زیادہ لیٹنا تو نہیں نا ہم نے بالکل بھی. ہاں بالکل صحیح. تو لیکن ہم نے ایک ضرور اپنی ول شو کر دی پورے ورلڈ میں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں دوسرے سائڈ پہ اگر آپ کشمیر کی حالت دیکھیں, آپ نے جس طرح بتایا ابھی کہ کتنے دن ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا, تو اس سے لے کر آج تک پریس کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. دنیا کو کچھ نہیں دکھا رہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس کو انہوں نے لوگوں کو بس قید کیا ہوا ہے ایک طریقے سے. ایک پریزن کیمپ ہے بہت بڑا جس کے اندر وہ بند ہے. تو ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ جب ہم بارشوں میں یا کسی طریقے سے تھوڑا بہت کہیں بھی افیکٹ ہوتے ہیں یا ہنگامے ہوتے ہیں واٹ ایور, تو اس میں کتنا زیادہ افیکٹ ہوتی ہے ہماری لائف. ہاں اچھا, پتہ ہے جو میڈیا ہے, آپ میڈیا کو کس حد تک روک سکتے ہیں یا میڈیا سے چیزیں آج کے دور میں کتنی چھپا سکتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے انٹرنیٹ وہاں پہ بند کر دیا ہے, انہوں نے مطلب کسی کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی. وہاں بچوں جو بچے جو بولتے ہیں یا کچھ باہر نکل کے احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. انہیں بہت سارے بچوں کی جان لی گئی ہے. مطلب کم عمر ٹین ایج بچے جو ہیں وہ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہاں پہ, بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ جو عصمت دری کے واقعات ہیں, ایک عجیب ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. دیکھیں کیا اس کا حل جو ہے وہ کسی کے پاس ہے سوائے اقوام متحدہ کے, یا تمام اسلامی ممالک کے پاس مجموعی طور پہ اس کا حل ہے, یا سارے پاکستانیوں اور کشمیریوں اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس مجموعی اس کا کوئی حل ہے, یا پوری دنیا میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, اور ان کو تکلیف میں دیکھ کے ہمارا دل دکھتا ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی رول پلے کر سکیں, کسی نہ کسی طرح ان کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں ان کو ختم کروا سکیں. تو اس کے لیے ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس سب کا حل کس کے پاس ہے؟ کیا صرف اقوام متحدہ کے پاس ہے, یا تمام اسلامی جو ممالک ہیں ان کے پاس ہے اس کا حل, یا پھر دنیا بھر میں جتنے بھی انسانیت کا جذبہ رکھنے والے یا مسلمان جو ہیں یا پاکستانی جو ہیں سب مجموعی طور پہ ان کے پاس حل ہے, یا کشمیری خود اس کا حل کر سکتے ہیں؟ آپ کی اوپینین کیا ہے اس پہ؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں یو این کے پاس تو ہے ہی ہے. یو این اگر چاہے کسی بھی چیز کو سالو کرانا تو کافی سارے کانفلکٹس ہیں اس طرح کے جو پہلے بھی افریقن کنٹریز میں ہیں, سالو ہوئے. ابھی وہاں پہ پیس ہے, کانگو کا لے لیں, صومالیہ کے لے لیں, چلتا رہے یہ سلسلہ کافی لمبا ہے. بٹ یو این کی پھر کچھ کنٹریز ایسے جو ان کے میجر کنٹریبیوٹرز ہیں, یو این ان کو سائڈ پہ کر کے آگے چل نہیں سکتا. میجر کنٹریبیوٹر کا جب تک اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا اس کو سالو کرنے کے اندر, تو تب تک یو این بھی اتنے ایکٹیولی وہاں پہ یو این پیس کیپنگ فورسز بھیج کے یا اس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے اس ایشو کو ریزالو کرانے کو مجھے نہیں لگتا تیار ہوگی. اور میجر کنٹریبیوٹر آپ کی نظر میں کون ہے؟ میجر یو ایس. اچھا یو ایس نمبر ون, اور باقی پھر انگلینڈ اور یورپین کچھ کنٹریز جتنے بھی ریچ کنٹریز ہیں. تو ان کا کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ انہیں یہاں پہ وہ ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لوگوں پہ؟ ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں ٹو فیسز ہیں نا. معافی چاہتا ہوں, اپنے ملک میں اچھی بات ہے یہ, اپنے ملک میں ان کو ایک جانور کے ساتھ ہونے والی زیادتی بھی نظر آتی ہے. بالکل نا, ایک جو بے گھر کتا ہے نا وہ بھی ان کو نظر آتا ہے وہاں پہ. یہاں ان کو پٹتے اور گولیاں کھاتے ہوئے اور وہ چھروں والی آنکھوں میں گولیاں جاتے ہوئے لوگوں کے وہ ان کو نظر نہیں آتے. نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. اپنا انٹرسٹ ہے بزنس کے لیے. انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اب انڈیا کو تو ناراض نہیں کر سکتے, تو وہ کیسے جا کے اتنا ایکٹیولی اور اتنا ویگرسلی جا کے اس کو پرسو کریں گے؟ کس لیے؟ کشمیریوں کے لیے, پاکستان کے لیے؟ آئی ڈاؤٹ. تو یہ پہلی والی آپشن تو فی الحال انلیس کہ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کرے پاکستان
जिस तरह दरमियान में पाकिस्तान ने शुरू किया था कि वर्ल्ड ओवर थोड़ा बहुत रियलाइजेशन कराना शुरू कर दी थी, क्योंकि अपने लोगों से तो वो डरते हैं। अपना जो डोमेस्टिक उनकी पॉपुलेशन है, अगर वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाती है तो उनसे तो डरते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर इलेक्ट होकर आना होता है और गवर्नमेंट्स ने और सारा कुछ करना होता है। तो अगर या तो हम ओवरऑल चेंज करें लोगों का पर्सपेक्टिव और एक्चुअल हकीकत उनको दिखाएं, कोई भी ऐसा तरीका पाकिस्तान जो कर सकता है, तो तब जाके थोड़ा सा उन पर प्रेशर डेवलप होगा तो पर सोच दे हैव टू डू इट। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ तो एक अरसे से हो रहा है, जैसा कि वहाँ पे होने वाले जो मज़ालिम हैं उनकी वीडियोस, ठीक है, वो पाकिस्तान जो है वो कलेक्ट करके वो दुनिया के सामने वो रखता है। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी वो वीडियोस दिखाई जाती हैं, हमारे सोशल मीडियाज़ पे, और हमारे अवाम जो है वो भी जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादतियाँ और जो जुल्म हो रहे हैं। और वैसे भी जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो CNN हो, वो BBC हो, वो DW हो, या और भी जितने, वो उन सब ने वहाँ के हालात जो हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिए हुए हैं। सोशल मीडिया पे इन्हीं चैनल्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब तो वो असल चीज़ जो है वो सबके सामने आ चुकी हुई है। इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रोल होगा? देखो, वही मैं कहने वाला था उस वक्त के, देख आपने वो जो बताए थे स्टेप वाइज के कहाँ से हमें ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी जिस तरह आपने बताया कि थोड़ा बहुत पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें और उनके लोगों को पता लग रहा है। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी कि जब उनको पता लगेगा तो इसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन उस स्टेज पे होगा UN की। अब सेकंड स्टेप आ जाए हमारा, UN से भी ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो इफ़ेक्टिव है वो आपके इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो उसमें स्पेशली अरब कंट्रीज़ हैं। तो वो जो है थोड़ा प्रेशर अगर डेवलप करें तो भी रिजॉल्व हो सकता है। मतलब इसके तो बहुत स्टेप्स हैं कि जिसमें बहुत इजीली कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर सकते हैं अगर विल हो दुनिया की। अगर दुनिया की विल नहीं है तो एटलीस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ की विल हो। अरब कंट्रीज से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैसे सॉरी, हमें करना तो चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई ममालिक हैं, मगर अभी हाल ही में इसराइल को इन्होंने तस्लीम किया है, ठीक है। वो जो एक जो मजहबी जो एक शरई ताल्लुक़ है हमारा इन सब के साथ, इन ममालिक के साथ, वो इसराइल करने से हमें नज़र आ गया कि ये कहाँ पे है। आज के दौर में इनके लिए क्या अजीज़ है, इन मफादात ज़्यादा अजीज़ है। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनको हिदायत हो जाए, तो वो एक अलग बात है। तो तीसरा रास्ता क्या बचता है हमारे पास? देखिए, तीसरा रास्ता फिर अल्टीमेटली जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है दुनिया को हाईलाइट करने वाला, और उसके अलावा उनकी मॉरल सपोर्ट करने वाला, वो ना बंद करे, उसको हाईलाइट करना ना बंद करे, उनको एहसास रहे कि हमारे साथ कोई है। क्योंकि फ़िलहाल तो वो बिल्कुल अकेले है ना, क्योंकि दाएं में से कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही। इंडिया जिस कंट्री के अंदर है, चारों तरफ उन्होंने उनको घेरा हुआ है। जब जी चाहते हैं, जिसको जी चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको जी चाहता है बंद कर देते हैं। कोई कानून नहीं है उनके लिए, कोई कुछ नहीं है। अब कुछ ना कुछ जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो बंदा फिर डीमोरलाइज हो जाता है। हम उनको डीमोरलाइज ना होने दें। अगर हम उनको डीमोरलाइज होने देंगे तो वो बिल्कुल डेड हो जाएगा काम, और इंडिया का काम बन जाएगा फिर। और उन हाँ, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान का ये मेजर रोल है कि यही एक वाहिद उम्मीद है। अल्टीमेटली वो उठेंगे, कश्मीरी उठेंगे। उनकी यंग जनरेशन पहले से ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से बचपन से देखा हुआ ये सारा। जी 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 जी। और उन्होंने अपने सामने अपने पेरेंट्स को मरते, अपने भाई बहनों को मरते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, तो वो उनमें ज़्यादा गुस्सा है। तो अल्टीमेटली इनको, इंडिया को इनको फेस करना पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजॉल्व हो गया, ये हो गया, डाई डाउन हो गया, ये होगा, तो होगा इंडिजीनियस ही। बाहर से मॉरल सपोर्ट होगी, पाकिस्तान उनके साथ है, एटलीस्ट उनको ये एहसास रहेगा कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। हम ठीक है, आप फिजिकली ना उनका साथ देना, वेपन देना, ट्रेनिंग देना, कुछ दें, क्योंकि ज़ाहिर है एक दुनिया का कानून है, उसके मुताबिक तो आपने चलना है ना। तो आप सिर्फ मॉरली अगर उनको सपोर्ट करते हैं ना, और दे नो कि हमारे साथ कोई है, तो वो फिर हौसला बढ़ जाता है। जैसे हौसला बढ़ता है तो वो खुद उठ के खड़े होंगे, तो नेचुरली मसला रिजॉल्व हो जाएगा। और उनको पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया भर में उनकी आवाज़ बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान, और उसके अलावा जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो कश्मीरियों के हक़ में वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। उनको तो आपने महसूर कर दिया, बंद कर दिया। उनकी आज़ादी की जंग है ये।
کشمیری جب وہ لڑ رہے ہیں نا جنگ، وہ اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے بچوں نے آنکھ کھولتے صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے ایسا ہی دیکھا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس جنگ کو ابھی لڑ رہے ہیں کہ اب انہیں حاصل کر کے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. آپ کو ایسے کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ جو اسلامک کنٹریز کی سپورٹ ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان امیر نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل ممکن ہے. دیکھیے اسلامک کنٹریز اسپیشلی جو عرب کنٹریز، جو رچ کنٹریز جو میٹر کرتے ہیں، اب اسلامک کنٹریز میں تو بہت سارے کنٹریز آتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ان طرح کی چیزوں سے نا تھوڑا سا کافی دور رکھا ہوا ہے، ایک آدھ کوئی اسٹیٹمنٹ کی حد تک رکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ جس طرح ملیشیا ہو گیا یا باقی کنٹریز جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. اب جو عرب کنٹریز ہے نا اس کا سارا بیس کرتا ہے ایک سنگل پرسن کے اوپر، جو بھی کنگ ہوتا ہے. جتنے بھی دیکھ لیں آپ، یو اے ای ہے، اس کے علاوہ قطر ہے، کویت ہے، جو بھی ہیں، سعودی عرب ہے، تو وہ اگر کوئی ایسا ان کا لیڈر آ جاتا ہے جس کے دل میں یہ ایسی چیز ہوتی ہے، امیڈیٹلی لوگ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے اپنی پبلک کو. تو اس کام کے لیے راضی کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم ایک مسلمان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم انڈیا کے اوپر کوئی سینکشنز لگا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بزنس بند کر رہے ہیں. ان کو تو آ کے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کو تو ٹرپس بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو صرف کوئی 1 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے ان کے ساتھ بزنس بند کر دیتے ہیں، ان کے لوگوں کو امپلائی نہیں کرتے ہیں، تو انڈیا تو سٹارو ہو جائے گا. انڈیا کے پاس اور ہے کیا؟ اور سر یہ جو کبھی کسی زمانے میں اس طرح بھٹو صاحب دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کنیکٹڈ تھے، تو اس وقت ایک ایسا ہم نے تاریخ کی کتابوں میں مطلب ایسے پڑھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب چیزیں کچھ مختلف ہو جائیں گی. تو اسی طرح یہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے جو ان کے جو تعلقات تھے دوسرے ممالک کے، جی ہاں ان کے قائدین سے، تو وہ بھی کافی بہتر تھے، افیکٹو تھے. تو اس موجودہ جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں کیا رول چل رہا تھا، تھوڑا سا اس پہ روشن ڈالے گا. دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ بھی اس سارے معاملے سے اویئر ہیں اور وہ مطلب کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آج کے دن اور اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک انٹرسٹ اپنا شو کیا ہے. ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول زرداری، یہ ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا آج کے دن کے حوالے سے کوئی یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کو تو ڈیفینیٹلی فالو کریں گے. جو ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ بھی فالو کریں گے، اور پرائم منسٹر تو جو ہے کافی عرصے سے پولیٹکس میں بھی ہے اور ان چیزوں میں ایکٹیولی رہے بھی ہیں، تو دے ول ڈو اٹ. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ان کی ابھی فی الحال اپنی جو ہے نا ادھر پاکستان کے اندر یو نو دی پولیٹیکل سچویشن کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے، سروائیول کی تقریباً جنگ لڑ رہے ہیں. جی جی جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑا پریورٹیز بندے کی چینج ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کو اپنی کرسی کا ہی نہیں پتا ہو کہ کل کو ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر آپ اس طرح کی جو وائڈر ایمز ہوتے ہیں نا تو اس کی طرف آپ کی اتنی توجہ نہیں رہتی. بینگ اے پاکستانی پرائم منسٹر دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، ہم ان کی کسی نیت پہ یا کسی چیز پہ شک نہیں کر سکتے کہ جی وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہو یا کشمیر کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے یا وہ نہ کیا جائے. ڈیفینیٹلی ان کی ول بھی ہوگی. اینڈ یہ جہاں تک سیریمونیل یا اس کو علامتی طور پہ جو کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے پہلے ہوتے آئے ہیں ابھی تک کشمیر کے سلسلے میں جو فنکشنز ہوتے تھے، سیمینارز ہوتے تھے، اسٹیٹمنٹس ہوتی تھیں اور دنیا کو جو تھوڑا بہت بتاتے تھے، تو وہ تو نیچرلی فارن منسٹر لیول پہ بھی، پرائم منسٹر لیول پہ آج بھی ہو رہا ہے، ہوگا بھی، ٹی وی میں بھی آئے گا، سارا کچھ چلے گا. بٹ یہاں تک ویگرلیسلی اس کو فالو کرنا ہے یا ایک فرسٹ پرائورٹی کے طور پہ آج کے دن سے اسپیشلی، کیونکہ آپ نے خود ہی تو یہ یوم استحصال کا دن رکھا تھا آفٹر 2019 جو 2020 میں، جی تو اس کو یاد کرنے کے لیے اور پلس تاکہ کانسٹنٹلی اس کو ہیمر کرتے رہیں اور یاد کرتے رہیں، تو وہ تو کریں گے. بٹ وہ اس وقت اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا وقت، پروگرام کے اس حصے کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. اور اس حوالے سے آخری بات میں صرف یہی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے، ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم آج مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک مظلوم کی تکلیف میں ہم اس طرح کمی نہیں لا پا رہے، مگر ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے شرعی روحانی رہنمائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے کو باقاعدگی سے دیکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف نہیں لا رہے تھے کیونکہ آپ ایک بہت بڑی سعادت جو ہے ماشاءاللہ وہ حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں تھے. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم, اور آپ کو حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کی بھی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے کہا سعودی عرب میں تھے, نہیں سعودی عرب میں نہیں تھا, میں حرمین میں تھا. حرمین میں تھا. سعود تو ایک شخص کا نام ہے, اور اس شخص کے نام کی وجہ سے یہ ملک بنا دیا گیا ہے, ورنہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور حرمین وہ ایک آدمی کا تھوڑی ہے, وہ پوری کائنات کا ہے. بے شک بے شک, ہر مسلمان کا ہے. وہ تو ایک جبر ہے کہ سعود کے نام سے سعودی عرب بنا گیا, ورنہ تو الحرمین ہے. بے شک بے شک ایسا. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. آپ کو اس سے پہلے بھی آپ کو حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے, اور یہ حج اکبر بھی آپ کو نصیب ہو گیا ماشاءاللہ. پہلے اس حوالے سے کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. بے شک بے شک بے شک. کچھ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ اس پورے ٹور کے بارے میں, کوئی بات, کوئی ایسی بات جو واقعی. دیکھیں, ایک درد جو ہے یہاں سے جو لے گیا تھا ہمیں پاکستان سے, وہ پورے 35 دن کم و بیش میں میرے رب نے مجھ پر احسان کیا, مجھے رکھا اپنے دیار میں, اور میرے رسول نے اپنے دیار میں جگہ دی. تو میں اپنے قافلے, کیونکہ ہمارا قافلہ سینکڑوں پر مشتمل تھا, ان سب سے کہتا تھا تمہارا سب سے بڑا جو اس وقت سفر ہے اس کا مقصد پاکستان ہونا چاہیے. جو قیامت پاکستان پر توڑی جا رہی ہے حکمرانوں کی طرف سے, سیاستدانوں کی طرف سے, بیوروکریٹس کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, اور بہت سے اداروں کی طرف سے توڑی جا رہی ہے, اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. میرے آقا فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا دعا کے علاوہ کوئی راستہ اور باقی نہیں بچے گا. تو میں یہی کہتا تھا کہ تم بس پاکستان پاکستان ہو. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا تو کہتا یا رسول اللہ میرا پاکستان, میرا پاکستان, میرا پاکستان, بار 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 میرا پاکستان, کیونکہ مجھے پاکستان سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے دنیا کی بڑے سے بڑی آفر آ جائے جس میں اربوں خربوں روپے کی آفر ہونا, پاکستان ہی چھوڑوں گا انشاءاللہ. بد نصیب ہے ہمارے لوگ جو پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. مجھے پاکستان سے پیار ہے, مجھے یہی مرنا ہے. اسی لیے میں نے کائنات کی سب سے بڑی ذات رسول پاک کے سامنے بار بار پاکستان کی بھیک مانگی ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں وہاں تھا تو قیام مچی ہوئی تھی. لوگ کہتے تھے ڈالر 250 کا ہو جائے گا. اب ڈالر کا بڑھ جانا, ہر طرح کی قیامت تھے نا, ہر طرح کی قیامت تھی. آج اللہ کرم ہے کہ ان پاکستانیوں نے وہاں پر دعائیں مانگی. آج ڈالر دن بدن گر رہا ہے, اور آج 221 تک آ گیا ہے. انشاءاللہ یہ ڈالر جو ہے وہ 100 سے بھی گر جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ان کا بیڑا غرق ہو. جو پاکستان کو تباہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے, جو پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ان کو آباد کرے. آمین آمین ثم آمین. اچھا, دو چیزیں. سب سے پہلے تو کیونکہ آج 5 اگست ہے, یوم استحصال کشمیر ہے, کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ دنیا بھر میں آج اس کو دکھانے کا اور بتانے کا, اس کے سامنے رکھنے کا جو ہے وہ آج دن بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ بحیثیت مسلمان اور ایک مذہبی قائدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ایک بڑا المناک مسئلہ ہے کہ کشمیر خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر پوری دنیا اسلام کا مسئلہ ہے. اور اس میں جو استحصال ہو رہا ہے وہ میرے نبی کے امتیوں کا ہو رہا ہے. تو ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا امین ہو جانا چاہیے, مگر ہماری قسمت اتنی خراب ہے کہ ہم ایک نہیں ہو رہے. ہماری OIC نے کوئی اس پر کوئی بات آج پیغام دیا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا سامنے. وہ خواب خرگوش ہے. وہ یہود و نصارہ کا امبریلا جو ہے اس نے سب کو جو ہے پامال کیا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یوم استحصال مناتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ مسلمان ایک ہو جائیں. ایک ہو جائے تو
ہم کہاں سے کہتے ہیں نا اگر مسلمان تھوکے تو اسرائیل ڈوب جائے، مقولہ ہے نا مقولہ. تو خیر وہ تو کیا ہم کیا ڈبائیں گے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. مختصر کہنے کا ہے کہ بہت دل کی گہرائی کے ساتھ غم ہے کہ یہ ہمارے پاکستان ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں. ایک مقبوضہ کشمیر کے ساتھی مجھے ملے تھے حج میں ماشاءاللہ. اچھا، پتہ چلا کہ وہاں سے لوگ حج کے لیے آئے تھے. چلیں یہ تو بڑی اچھی خبر مجھے ہے. ملے، مجھ سے بہت ہی قریب ہوئے، دعائیں لی، دعائیں کروائیں انہوں نے مجھ سے. تو بہرحال یہ کہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا. کعبۃ اللہ میں ملے، جمعرات کے دن ملے، شب جمعہ میں ملاقات ہوئی. کہا میں مقبوضہ کشمیر سے آیا ہوں، باشرہ تھے، دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. اچھا 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 چلے ماشاء اللہ. اچھا جہاں ہم کشمیریوں کے ظلم کی بات کر رہے ہیں، وہاں اس وقت جو ہے جو ایکچولی جو سب سے بڑی ایک فکر کسی بھی مسلمان کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ ہمارا نیا اسلامی سال ہے جو ایک دکھ اور غم کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یہ دکھ اور غم ہر اس انسان کے لیے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی سی بھی محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اس محرم کا دکھ جو ہے وہ لازمی شامل ہوتا ہے. تو محرم کے پہلے 10 دن اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ایک غم ہے، اس بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو. دیکھیں یوم عاشور جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کی یاد دلاتا ہے. اور خاص امام غزالی کہتے ہیں علیہ رحمۃ الرحمن کہ تم اس دن کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھو کہ تمہیں وہ غم دوبارہ یاد آ رہا ہے. اس غم کی یاد میں تمہاری آنکھیں بھی ٹپٹپائیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علی مقام جو ہے انہوں نے قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. بے شک بے شک. تو میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. حسین الحسین منی. اور کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جی ہاں جی ہاں. تو یہ میرے آقا کا فرمان. مختصر کہنے کا یہ ہے کہ یوم عاشور جو ہے یہ عقیدت اور محبت کے ساتھ منانا ہے. اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو امام علی مقام کی شہادت سے پہلے بھی بہت بڑے مراتب سے نوازا. خاص کر کے فرعون اس دن غرق ہوا تھا. تو میرے آقا جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن. تو سرکار نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا فرعون کے غرق ہونے اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزادی کی وجہ سے ہمیں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. پھر سرکار نے صحابہ سے فرمایا یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کرتے ہیں، ان کی موت ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے. تو میں تمام سامعین اور ناظرین سے ملتمس ہوں کہ عاشور کا جو روزہ ہے یہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا. یوم عاشور کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا، فرض. اور سال کا یہ سب سے اہم روزوں میں اس کا روزہ ہے. کوشش کریں کہ اس دن روزے میں گزاریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ امام علی مقام اور شہداء کربلا کی پیاس آپ کو یاد دلائے گی. اللہ ان کی پیاس یاد دلائے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا شکرانہ ہے کہ آپ ان کی ادا کو ادا اس اعتبار سے تو کر لیں. ایک تو ایک بہت بڑی فضیلت ہو جائے گی کہ یوم عاشور کا آپ نے روزہ رکھا. کوشش کیجئے گا 9 کو رکھ لیں، یعنی پیر منگل کو رکھ لیں، یا منگل کو بدھ رکھنے میں بدھ میں تکلیف ہوگی کہ وہ دن کھلا ہوگا، پیر منگل چھٹی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس دن روزہ رکھیں. فرعون بھی غرق ہوا تھا اور بڑی خوشیاں بھی ملی تھیں اس سے پہلے. جب وہ جو طوفان نوح آیا تھا تو جو کشتی چلی تھی اس کو کشتی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی دن جو ہے وہ کنارے لگایا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دھکا دیا تھا ان کو کنویں میں، تو اللہ تعالیٰ نے یوم عاشور کے دن انہیں بچا لیا تھا. ایوب علیہ السلام پر ایک بہت قیامت خیز بیماری اور تکلیف آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یوم عاشور کے دن ان کو غسل کروایا اور انہیں صحت عطا فرمائی. یہ 10 محرم کے بارے میں کہتے ہیں قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، یہ بھی بات کچھ جی بالکل صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہی. ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ لگائی تھی وہ بھی 10 محرم کو بجھی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی سازش تھی اللہ نے آسمان اٹھایا تو وہ بھی 10 محرم تھی. جنت 10 محرم کو بنی، بارش آسمان سے پہلی 10 محرم ہوئی، زمین 10 محرم کو بنی، عرش، لوح، قلم، کرسی سب 10 محرم کو بنا. اور دنیا کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ بھی 10 محرم. اللہ اکبر. تو میرا دیکھیے بہت سی باتیں ہیں. بس میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم بڑے عقیدت سے منائیں اور خوب نظر و نیاز کریں.
عقیدت کا مظاہرہ کریں, نظر و نیاز کریں, شربت بنائیں, کھچڑے بنائیں, حلیم مت بولا کریں, کھچڑا بولا کریں, کھچڑے بنائیں, بریانی بنائیں, لوگوں کو بانٹیں. اس قیامت خیز مہنگائی کے دنوں میں بہت سے لوگ بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہیں. ان دنوں میں کم سے کم بانٹ کے پڑوسیوں کو کھلائیں, غریبوں کو غریب بستی میں لے جائیں, تو بڑا اہتمام کریں. لوگوں کو لگے کہ ہاں یار یہ یوم عاشور ہے, امام علی مقام کی شہادت, شہداء کربلا کی. اہل بیت کی کا تو ایک معیار ہے نا کہ جو اہل بیت سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں جو مومن ہوگا, اور اہل بیت سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا. بس یہ تو ایک پیمانہ ہے. اہل بیت سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, اہل بیت سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا. بس ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے, کوٹ کوٹ کے. بے شک اہل بیت کی محبت ہوگی تو پھر ہم رسول اللہ تک پہنچیں گے, اور اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو نہ ہم صحابہ تک پہنچیں گے, رسول اللہ تک پہنچیں گے. بے شک بے شک بے شک. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کراچی سے ہمیں آیا ہے بینش صاحبہ کا. بینش صاحبہ کہتی ہیں کہ انہیں رشتے کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے. رشتے آتے ہیں مگر بات آگے نہیں بڑھتی, کوئی بات نہیں بنتی. استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں یہ. تو استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے, رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشارہ یہی ہے کہ کوئی وجہ تو نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. یہ حرمت والا مہینہ ہے بیٹا, اور ہم نے اس مہینے کا جو نصاب دیا ہے اس نصاب کا بھی لحاظ رکھیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک پڑھیں. مجھے امید ہے کہ اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہوگا. یا مالک الملک 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. کوشش کیجیے گا کہ پیر اور منگل 2 دن کی روزے رکھ لیجیے گا. ایسے 3 رکھ لیں پورے مہینے میں, زیادہ رکھ لیں تو اچھی بات ہے. بہت سے لوگ تو 10 دن لگاتار روزے رکھتے ہیں. تو میرا ہے کہ پیر و منگل 9, 10 محرم کو روزہ رکھیے گا. اور یہ جو محرم کی جو 10 تاریخ ہے, شب عاشور, یہ بہت ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کراچی میں تو آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے شب عاشور میں. تو یہ عباسی شہید اسپتال کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مسجد ہے, نور الاسلام. وہاں پر عورتیں مرد سب جمع ہوتے ہیں شب عاشور میں. پیر کی رات کو 10 بجے شروع ہوگا اور پھر رات کو 1 بجے تک چلے گا. تو اگر آپ ہو سکے تو وہاں پہ آئیے گا. خاص پورے سال کی اہم ترین رات ہے, تو وہاں دعا بھی ہوگی. باقی ہے کہ جو ہے یہ جو وظیفہ دیا یہ بھی عمل کریں. 3 روزے پورے مہینے میں رکھیں. اور آج جمعہ ہے, حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو ہم نے جو یہ نصاب بنایا اس میں دن میں 500 درود شریف ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا بھی لحاظ رکھیں. اور آخری درخواست یہ ہے کہ آپ بھی سن رہے, سب سن رہے ہیں کہ جمعے کے دن اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کوئی کام نہ کریں اگر جس کے بس میں ہے. خاص کر کے خواتین کی بس میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بس عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں. اور جب غروب آفتاب قریب آ جائے, جیسے 7 بجنے والے ہوں تو غروب آفتاب 7:15 پہ ہوتا ہے, 10-15 منٹ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دعا مانگیں. یہ وقت ہے ولادت آدم کا علیہ السلام, اور لازمی دعا قبول ہوتی ہے, لازمی. تو مرد مسجد میں نفلی اعتکاف کریں, خواتین پہ گھر میں اعتکاف کریں نفلی عصر سے مغرب کا. یہ 2-4 باتیں تھیں جس سے استفادہ کریں. انشاءاللہ آئندہ غیبی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, آپ نفلی اعتکاف کا اور جمعے کے روز عصر کے بعد آپ اعتکاف کرنے کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے ہیں, خود بھی آپ یہ والا اتفاق کرتے ہیں اعتکاف. تو اس کے لیے اسی طرح گھروں میں خواتین کو پردہ وغیرہ کرنا پردے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مختص کر لیں. یہ شریعت کا بھی حکم ہے کہ عورتیں اپنے کمرے گھر میں, جن کے گھر میں اتنی سہولت نہیں تو جو الگ بات ہے, لیکن جن اکثر لوگوں کے گھر اتنی سہولت ہوتی ہے تو ایک جگہ ان کا بیت مسجد بنا لیں, بیت مسجد. اسی میں جو نماز پڑھا کریں اور اسی میں نفلی اعتکاف کر لیا کریں جمعے کے دن عصر سے مغرب کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال لاہور سے نسیم صاحبہ کہتی ہیں کہ جسم میں بہت درد رہتا ہے, کیا کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کروائے ہوئے؟ نہیں, اس کا ایسا تو میرا سے واسطہ نہیں. بس آپ جو ہے 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے بدن میں پھیر لیا کریں. اور 5 نمازوں کے بعد اور خاص کر کے سوتے وقت 33 مرتبہ تسبیح زہرا
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، اور خاص کر کے یہ کام جو ہے نمازوں کے بعد بھی کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی کریں، انشاءاللہ اس سے پورے بدن کے درد دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر غزالہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، کہتی ہیں کہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں مگر پیسے ہی جمع نہیں ہو پاتے، تو اس کے لیے کچھ رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ بس برکت عطا فرمائے۔ وہ جو بنیادی بات ہے کہ پیسے جمع نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جب داخل ہوتے ہیں نا فہیم، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، جب ہمارے ساتھ شیطان داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، ہر مسلمانی ذہن بنا لے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہوگا نا، تو شیطان باہر رہے گا، اور جو شیطان باہر رہے گا نا تو گھر میں جتنی چیزیں سب برکتیں والی ہو جائیں گی، ورنہ کھانا پانی ہر چیز میں پیسے میں برکت کم ہوتی ہے۔ تو ایک تو اتنا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کا بھی ایک سلیقہ اسلام نے دیا ہے۔ ایک صحابی سرکار کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ فاقہ نے فرمایا تم گھر میں جاؤ تو پہلے گھر والوں کو کہو السلام علیکم، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو۔ 3 کام بتائے، 1 منٹ کے کام ہے۔ صحابی رسول وہ سن کے چلے گئے، 15 دن مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، کہا رسول اللہ پہلے تو بھوکے رہتے تھے، اب لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اور ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ کیا گھر میں بہن بھائی ماں باپ یا شوہر بیوی یا جو بھی اتنے ممبرز ہیں، گھر کا جو ماحول ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، کیا اس سے بھی برکت ختم ہوتی ہے؟ بالکل، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، واضح لکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں جھگڑا ہوگا اس گھر سے رزق جائے گا۔ اسی لیے برداشت پیدا کریں۔ برداشت پیدا کرنے کے لیے آقا فرماتے ہیں من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، من سکت نجا، جو ساکت رہا اس نے نجات پائی۔ طریقہ یہ ہے کہ میں اگر شوہر ہوں، بیوی کو غصہ آ گیا چپ ہو جاؤں، میں باپ ہوں، میرا بیٹے کو غصہ آ گیا چپ ہو جاؤں۔ ایک آدمی غصہ ہے دوسرا چپ ہو جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جھگڑے کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ سامنے جواب دینا۔ سامنے جواب نہیں دو گے تو بندہ کتنا بولے گا، بول کے تک جائے گا۔ صحیح بات، صحیح بات۔ مگر صرف کوئی اگر بول رہا ہوتا ہے یا ہم بھی اگر بول رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو اکسانا کہ وہ بھی بولے۔ کوئی بھی اگر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بے برکتی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں سے انسان کی تصویریں، جانور کی تصویر ہٹا دی جائے۔ اچھا، گڈے بلے باگڑے جو ہے وہ ہم سجا کے رکھتے ہیں وہ بھی ہٹا دی جائے، یہاں تک کہ اگر آپ کے مرشد کی تصویر ہے تو وہ بھی ہٹا دی جائے۔ بابا جاندار کی تصویر جب گھر میں ہوگی نا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اپنے ماں باپ کی یا بچوں کی تصویریں ہیں وہ سب کسی کی تو جاندار کی نہیں، آپ کعبۃ اللہ ہے یا جنگل باغات ہیں اس کے لگائے سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے گھر میں جاندار تصویر لگائیں گے نا تو رحمت کے فرشتے، اب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے نا تو پیسے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ دوستوں کے سوالات جو ہم تک ابھی تک پہنچے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبر پر جو آپ نے کالز کی ہیں، ان سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور اب باری ہے غزالہ صاحبہ کا سوال شامل کرنے کی، جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں رابطہ کیا تھا۔ غزالہ صاحبہ نے بشیر صاحب یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ بیمار بھی ہو چکی ہیں، اور ان کی پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا نشے کی لت میں پڑ گیا۔ یقیناً یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخر سب ہماری اچھی کر دے۔ نشے کی لت جو دنیا بھی خراب کرتی ہے، آخر دونوں خراب کر دی۔ بہرحال بہن، میری دعا لاکھوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم سے نکال دے۔ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میری پریشانی دور کرے، اور بن سکے تو پانی بدم کر کے پانی اس کو پلائیں، اللہ کرے گا تو نشے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر راولپنڈی سے سمینہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے جن کی عمر 25 سال ہے، فیضان نام ہے ان کا، مگر ان کا جو ذہن ہے وہ بچوں والا ہے، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی کریں۔ بس آپ یا قادر یا قوی، یا قادر یا قوی، یا قادر یا قوی 111 مرتبہ پڑھ کر اس بچے کے لیے دعا بھی کریں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر آپ خط لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب بھجوائیں گے، اس میں قرآن پاک کی 14 آیتیں آپ کو دیں گے، بھجوائیں گے، جس کو گھول کے پلانی ہوں گی، طریقہ اس میں لکھا ہوگا، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے، یہ دوا بنے گا، قرآن پاک کی آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ
اور شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کراچی سے احمد صاحب نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا ان کی بیٹی جن کا انہوں نے نام بتایا اور ایک بچہ جن کا ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے ان کا بھی نام بتایا، انہوں نے کہا کہ شادی کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا شادی کی اجازت آ رہی ہے؟ ہمارے پاس اشارے میں اجازت آ رہی، اجازت آ رہی باقی آپ تحقیقات کر لیں۔ ٹھیک۔ اسلام آباد سے اختر صاحب رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشاب کی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کا پیشاب جو ہے وہ رک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ بڑی تکلیف بات ہوتی ہے، اللہ اپنے حفظ کے اپنی خاص رحمتیں فرمائے۔ بس یہ کہ یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، یہ آپ بالکل بغیر گنتی کے دن رات پڑھتے رہیں یا سلام و، کہ وہ سلامتی دینے والے معبود ذات جو ہے وہ آپ کو بدن کے ہر عضو کی سلامتی عطا فرمائے گی۔ آمین۔ اور یا سلام و یا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعے کا دن ہے، اللہ سے دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا، جتنے بھی اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ بھی اختر صاحب کے لیے ابھی دیکھتے دیکھتے ہی یا سلام و یا اللہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں گے؟ تو یہ اچھی بات ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعا ہوگی تو کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں کہ دوسرے کے منہ سے دعا کرواؤ، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ دیکھیں فہیم، اگر میں آپ کی دعا کروں گا نا تو دعا لازمی قبول ہوگی، آپ ایک دعا کرو گے نا وہ دعا لازمی قبول ہوگی، اس لیے کہ جس انسان کے لیے دوسرا انسان دعا کرتا ہے اس دعا کے لیے ضمانت ہے کہ لازم قبول ہوگی۔ اور دوسرا ایک بڑا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے اور وہ کسی اور بے روزگار دعا کرتا ہے، جیسے زید بے روزگار ہے، زید سلیم کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سلیم کو روزی عطا فرما، تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ زید نے سلیم کے لیے دعا کی روزگار کی، تو اسے بھی روزگار عطا فرما دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کے پاس جو نعمت نہیں ہے نا، وہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے نا، تو بندہ اس نعمت کے لیے اس کے لیے دعا مانگے۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور اس کے جانے والوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے گھر دعا مانگے یا اللہ اس کو اپنا ذاتی گھر دے دے۔ تو فرشتوں کی دعا، ہمارا یقین ہونا چاہیے، فرشتے کی دعا ہوگی یا اللہ اس کو پہلے اپنا گھر دے دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا۔ یہ صراحتاً حدیث الفاظ کے الفاظ ہیں یہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر ہمیں رضیہ سلطانہ صاحبہ نے اورنگی ٹاؤن سے کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ کرائے کے گھر میں یہ رہتے ہیں، ان سے کرایہ جو ہے وہ افورڈ نہیں ہو پا رہا، تو کیا سیلانی ہمیں گھر دے سکتا ہے یا کوئی کم کرائے کا، یا کرایہ جو ہے اس کا کوئی بندوبست ہو دیکھیے، سکتا ہے؟ ہم نے یہ جو قیامت خیز حالات آئے نا تو ہم نے باقاعدہ سلسلہ بنایا ہے سیلانی نے کہ جو برسر روزگار لوگ ہیں، 20-22 ہزار کی تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور ہم ان کی اسکروٹنی کرتے ہیں برسر روزگار کے لیے، تاکہ جو ہے نا ان کے کچھ ہاتھ بٹائے، 4-5 ہزار روپے کی ان کی مدد ہم کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسئلے کو حل کریں۔ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیا ہے، تو ہم بہن ہمارے پاس مکان دینے کی پالیسی 20 سال سے ہے کم و بیش، لیکن کیا ہے کہ اس میں اتنی بڑی لسٹ ہے کہ آپ انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جائیں گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ سے کرایہ نہیں دیا جا سکتا تو آپ ہمیں درخواست دیں، ہماری اسکروٹنی ٹیم آپ کو دیکھ لے گی۔ اگر آپ اس کی واقعی مستحق ہیں تو ہم تو ایسے ہزارہ خاندان ہیں جن کا اس سلسلے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، سیلانی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی بھی کر دے گا۔ لیکن ذاتی مکان کے معاملے میں آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑے گا، وہ تو اللہ چاہے تو کن فیکون والی ذات آج کر دے۔ بالکل صحیح وظیفہ ہے نا اس مہینے کا، یا مالک الملک، جی جی جی، پوری کائنات کا مالک وہی ہے۔ بے جب شک، تو اس کو تم کو پکارو گے تو اس کی مدد ہوگی۔ سو مرتبہ پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد، یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک، دن میں 5 دفعہ پڑھ لیا کرو درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ جس مرتبہ جو شب عاشور آ رہی ہے، شب پیر اور منگل کے درمیان رات، تو آپ ہمارے ساتھ دعا میں آ جائیے گا۔ آپ کے اورنگ ٹاؤن سے تو ہم قریب ہیں، وہاں عباسی شہید اسپتال کے ساتھ ہی نور الاسلام مسجد ہے، وہاں رات کو 10 سے 1 بجے تک عورتیں مرد سب جمع ہوں گی، اجتماعی دعا ہوگی، انشاءاللہ اس میں شرکت کر لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آخری سوال کراچی سے سلیم صاحب کا، انہوں نے کہا کہ یہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو قرضہ اتارنے کا کوئی حل بتائیے۔ یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب، سمیع کے معنی سب کی سننے والا، مجیب کے معنی سب کی دعائیں قبول کرنے والا۔ بس ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ہمیں قرض اتروا دے گا انشاءاللہ۔ آمین۔
پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے، کچھ چند دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمیں اجازت چاہتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ماں باپ کی پوری موت کی مغفرت فرما، عاشورے کے دن کو بھی اور ہر دن کو ہمارے لیے امن و عافیت کے ساتھ گزار دے، اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو روزی دے، قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا عطا فرما، قیامت خیز مہنگائی سے ہمارے پاکستان کی جان چھڑا دے۔ تیرا شکر ہے کہ ڈالر کے دام گرنا شروع ہو گئے ہیں، یا اللہ ڈالر کو مکمل پچھاڑ دے، اور ہم پاکستانیوں کو اے اللہ امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔